अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द 40 रूल ऑफ लव 40 चराग इश्क के अल्फ शफ का शाहकार नावल है जो सूफीज़म पर लिखा गया है, जो दो फ्रेमों में चलता है। एक मॉडर्न कहानी है जो 2008 के अवाइल में लिखी गई और एक 800 साल पहले की 1200 की कहानी है, और दोनों ही बराबर चलती हैं। एक मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शम्स तबरेज़ उनके उस्ताद थे जिसने उन्हें सूफीज़म सिखाया था, उसकी है। और दूसरी ईला की मॉडर्न सूफीज़म की कहानी है। ये वो नावल है जिसे इमरान ने रिकमेंड किया है कि इसे हर कोई पढ़े। इमरान खान ने पिछले दिनों, और पढ़े लिखे पंडित भी इसे बेहतरीन नावल गिरदानते हैं। अल्फ शफ सूफीज़म पर अबूर रखती हैं। तो चौथा पार्ट शुरू करते हैं। नॉरहेम्पटन 20 मई 2008। जिस रात ईला का शौहर घर ना आया, उसके ख्वाब में बेले रकास दरवेश रकास रहे। उसका सर मसवदे पर धरा था जब उसने सरे राह गुजर एक मुसाफिर खाने में ख़राब हाल जंगजुओं को खाना खाते देखा। उनकी प्लेटों में मज़ेदार कचौरियाँ और शीरी तौम भरे हुए थे। फिर उसने खुद को देखा, वो किसी दूसरे मुल्क में किसी किले के भरे पूरे बाजार में किसी को तलाश कर रही थी। उसके इर्द गिर्द लोग यूँ आहिस्तगी से हरकत कर रहे थे जैसे वो किसी ऐसी धुन पर रकासा हों जिसे वो ना सुन सकती है। उसने लटकी हुई मूँछों वाले एक आदमी को कुछ पूछने के लिए रोका, बस वो उसे सवाल याद नहीं। उस आदमी ने खाली निगाहों से उसे देखा और लंगड़ा कर चलते हुए आगे बढ़ गया। उसने कई फेरी वाले और फिर दुकानदारों से बात करने की कोशिश की, मगर किसी ने उसे कोई जवाब न दिया। पहले उसने सोचा कि वजह ये थी कि वो उसकी ज़ुबान ना बोल सकती थी। फिर उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और उसे दश्त भरा अदराक हुआ कि उसकी ज़ुबान काटी जा चुकी है। बढ़ती हुई सराइसमगी के साथ उसने अपना अक्स देखने के लिए और ये मालूम करने के लिए कि वह अब भी वही शख्स थे, आईने की तलाश में इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं, मगर बाजार में कोई आईना ना था। वो रोने लगी और किसी परेशान कुन आवाज़ से बेदार हुई। अभी भी ला इलम कि उसकी ज़ुबान थी या नहीं। आंखें खोलने पर ईला ने स्पिरिट के पिछले दरवाजे पर बेचैनी से खरोंचे मारते देखा। गालबन पोर्च में कोई जानवर आ घुसा था जिस पर कुत्ता पागल हो रहा था। खसूसन स्किंग से उसे बहुत घबराहट थी। पिछली सर्दियों में एक स्किंग उसके बेमौका लड़ाई की याद अब भी ताज़ा थी। उसे उसकी नागवार बू आने लगती थी, हत्ता कि उसने उसे टमाटर के जूस से भरे टब में नहलाया था और इसके बाद बददस्तूर मौजूद रही थी। ईला ने दीवार गिर घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 2:45 थे। डेविड अभी वापस ना आया था, शायद अब आता भी नहीं। जैन ने उसको फ़ोन कॉल का जवाब ना दिया था और अपनी मायूसी भरी हालत में ईला को लगता था कि वो कभी देती भी नहीं। अपने शौहर और बेटी से खुद को तन्हा छोड़ दिए जाने की दहशत के ज़ेर असर उसने फ्रिज खोला। चंद मिनट तक अंदर देखती रही। चम्मच भरी चेरी वनीला आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश पर वज़न बढ़ने का खदशा गालब आ गया। बगैर ज़्यादा कोशिश के वो फ्रिज से परे हटी और बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर ईला ने सुर्ख वाइन की बोतल निकाली और अपने लिए ग्लास भर लिया। वो अच्छी वाइन थी, हल्की और चाको चबंद करने वाली, जिसमें तलख सी शीरीनी का शायबा उसे पसंद था। जब वह दूसरे गिलास भर रही थी तब ही उसे लगा कि उसने शायद डेविड की महंगी बोर्ड कस खोल ली है। उसने लेबल पढ़ा। ये ना जानते हुए कि वो क्या करे, उसने बोतल देख कर तेवरी चढ़ाई और इस कदर थकनज़दा और नीम खुबीदा थी कि मज़ीद पढ़ ना सकती थी। सो उसने ईमेल चेक करने का इरादा किया। वहाँ निस्फ दर्जन जंक ईमेल और मशील के पैगाम के अलावा, जिसमें पूछा गया था कि मसवदे का मुतालिया कैसा जा रहा है, उसे अजीज़ इजहार की ईमेल मिली। डियर ईला, अगर मैं यूँ पुकार सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ईमेल तब मिली जब मैं ग्वाटेमाला के ममूस्ते तांगू नामी गांव में था। ये बाकी रह जाने वाली चंद जगहों में से है जहां लोग अब भी मायाई कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। मेरे हॉस्टल के सामने मन्नत का एक दरख्त है जिस पर तुम जिस भी रंग और नमूने का तसव्वुर कर सको इसकी सैकड़ों धज्जियाँ सजी हुई हैं। लोग इसे दिल शिकस्ता लोगों का दरख्त कहते हैं। टूटे हुए दिलों के लोग कागज़ के पुर्जे पर अपना नाम लिखकर इसकी शाहों पर बांध देते हैं। ये दुआ करते हैं कि उनके लिए शिफा याब हो जाए।
مجھے امید ہے کہ تمہیں یہ زیادہ گستاخی نہ لگے گی، مگر تمہاری ای میل پڑھنے کے بعد میں منت کے اس درخت تک گیا اور دعا کی کہ تم اور تمہاری بیٹی آپس کی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ محبت کی چھینٹ بھی بے قدر نہیں جاتی، کیونکہ جیسا کہ رومی نے کہا ہے، محبت آب حیات ہے۔ مجھے امید ہے ایک چیز جس نے ماضی میں ذاتی طور پر میری مدد کی ہے یہ تھی، جب میں اپنے ارد گرد لوگوں کو بدل نہ سکا تو میں نے ان کی زندگی میں مداخلت کرنی اور پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا۔ مداخلت یا جمود کی بجائے کیا میں سر تسلیم خم کرنے کا مشورہ دے سکتا ہوں؟ بعض لوگ رضا جوئی یا اطاعت کو کمزوری سے الجھانے کی غلطی کرتے ہیں، جبکہ اس کے سوا کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ رضا جوئی کائنات کے تناظر میں پرامن رضامندی کی ایک شکل ہے، مشمول ان چیزوں کے جنہیں ہم تبدیل کرنے یا سمجھنے کے قابل نہیں۔ مایائی کیلنڈر کے مطابق آج ایک مبارک دن ہے۔ نئے انسانی شعور کی نقیب ایک بڑی فلکیاتی تبدیلی ہونے کو ہے۔ مجھے سورج کے غروب اور دن کے انجام کو پہنچنے سے پہلے تمہیں یہ ای میل روانہ کرنے میں جلدی کرنی ہوگی۔ خدا کرے محبت تمہیں تب اور وہاں تلاش کرے جب اور جہاں تمہیں اس کو پانے کی سب سے زیادہ کم توقع ہو۔ مخلص عزیز، یہ جان کر جذباتی ہوتے ہوئے کہ دنیا کے ایک دور افتادہ گوشے میں ایک بالکل اجنبی شخص نے اس کی خیر وفیت کی دعا کی تھی، ایلا نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، تصور کیا کہ منت کے پیڑ کی کسی شاخ پر کاغذ کے پرزے پر اس کا نام بندھا تھا، ہوا میں کسی پتنگ کی طرح جھولتا ہوا، آزاد اور خوشباش۔ چند منٹ بعد وہ کچن کا دروازہ کھول کر پچھلے باغ میں نکلی اور ہوا کی پریشان کرنے والی خنکی سے لطف اندوز ہونے لگی۔ بے چین اور غراتا ہوا مسلسل ہوا میں کچھ سونگتا ہوا اسپرٹ اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ کتے کی آنکھیں سکڑ گئیں، پھر وہ بے چین ہو کر پھیلیں اور اس کے کان کھڑے ہو گئے، یوں جیسے اس نے کچھ فاصلے پر کسی دہشت زدہ چیز کو پہچان لیا ہو۔ موسم بہار کے آخری دنوں کے چاند تلے ایلا اور اس کا کتا ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے گہری محیب تاریکی میں گھورتے رہے، بالکل اسی طرح تاریک میں حرکت کرتی چیزوں سے خوف زدہ، نامعلوم سے خوف زدہ۔ کہانی پھر اپنا رخ بدلتی ہے اور پھر 1242 اپریل، بغداد نومرید۔ بدستور الٹے اور سر جھکاتے ہوئے میں نے قاضی کو دروازے تک چھوڑا، جھوٹے برتن اکٹھے کر کے تیزی سے بڑے کمرے میں واپس لوٹ آیا۔ میں بابا زمان اور سرکردہ درویش کی اسی حالت میں بیٹھا پا کر حیران ہوا جس میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ کوئی بھی ایک لفظ تک نہ بولا تھا۔ میں نے حیرانی سے یہ سوچتے ہوئے انہیں کہیں اس سے دیکھا کہ آیا لفظوں کے بغیر گفتگو جاری رکھنا ممکن تھا؟ جتنی دیر ہو سکا میں وہی مڈلاتا رہا یا مسند کے تکیے ترتیب دیے، کمرہ صاف کرتے، قالین پر سے ریزے چنتے۔ کچھ دیر بعد میرے پاس وہاں ٹھہرنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ میں نیم دلی سے پیر گھسیٹتے ہوئے واپس بورچی خانے میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی بورچی نے احکامات کی بچھاڑ کر دی۔ تختہ صاف کر دو، فرش پر پوچھا لگا دو، برتن دھو دو، چولہا اور انگیٹھی کے گرد دیواریں مانجھ کر صاف کرو۔ جب فارغ ہو جاؤ تو چوہوں کی کھڑکیاں دیکھنا مت بھولنا۔ 6 ماہ سے جب سے میں اس خانقاہ میں آیا تھا، بورچی مجھے رگید رہا تھا۔ روز وہ مجھ سے کسی کتے کی طرح کام کرواتا، اس تشدد کی میری روحانی تربیت کا حصہ قرار دیتا، یوں جیسے چکنائی بھر برتن دھونا کسی بھی طرح روحانی ہو سکتا ہے۔ کم گو بورچی کا ایک پسندیدہ جملہ تھا، صفائی عبادت ہے، عبادت صفائی ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو بغداد کی ساری گھریلو عورتیں روحانی مرشد بن چکی ہوتی۔ ایک بار میں نے جواب میں یہ کہنے کی جرت کی، اس نے لکڑی کا چمچہ میرے سر پر دے مارا اور اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چیخا، ایسی چغل اور بدگوئی تمہیں کہیں نہیں پہنچائے گی بیٹے۔ اگر تم درویش بننا چاہتے ہو تو لکڑی کے اس چمچے کی طرح گونگے بن جاؤ۔ کسی نومرید میں باغی پن کی کوئی اچھی خصوصیت نہیں۔ کم بولو، تیزی سے باشعور بنو۔ مجھے بورچی سے نفرت تھی، مگر اس سے بڑھ کر مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ میں نے کبھی اس کی حکم دولی نہیں کی، یعنی آج شام سے پہلے تک۔ جیسے ہی بورچی نے اپنی پشت موڑی، میں چپکے سے بورچی خانے سے نکلا اور دبے قدموں دوبارہ بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں سرگردہ درویش کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین تھا۔ کون تھا؟ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اور وہ اس خانقاہ کے درویشوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں حتیٰ کہ تب بھی وہ جب وہ انکساری سے سر جھکائے ہوتا تھا غضبناک اور سرکش لگتی تھی۔ اس سے متعلق کچھ ایسا بے حد غیر معمولی اور ناقابل پیشین گوئی تھا کہ جو تقریباً دہشت ناک تھا۔ میں نے دروازے کی دراز سے اندر جھانکا۔ پہلے تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن جلدی ہی میری آنکھیں اندر
کمرے کی نیم تاریکی کی عادی ہوگی اور میں ان سب کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ مجھے افندی کی یہ بوجھتی آواز سنائی دی۔ مجھے بتائیے شمس تبریز، آپ جیسے شخص کو کیا بات بغداد کھینچ لائی؟ کیا آپ اس مقام کو خواب میں دیکھا ہے؟ درویش نے اپنا سر ہلایا۔ نہیں، مجھے یہاں لانے والا خواب نہیں، وہ ایک کشف تھا۔ مجھے کبھی خواب دکھائی نہیں دیے۔ ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، بابا زمان نے نرمی سے کہا۔ بس یہ ہے کہ کسی کو وہ ہمیشہ یاد نہیں رہتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خواب نہیں دیکھتے۔ لیکن میں نہیں دیکھتا، درویش نے اصرار کیا۔ یہ اس سودے کا حصہ ہے جو میں نے خدا سے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اپنے لڑکپن میں نے فرشتے دیکھے اور اپنی نگاہوں کے سامنے کائنات کے اسرار کھلتے دیکھے۔ جب میں نے یہ بات اپنے ماں باپ کو بتائی تو وہ خوش نہ ہوئے اور مجھے خواب نہ دیکھنے کا کہا۔ جب میں نے اپنے دوستوں کو راز میں شریک کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک خوابوں میں مبتلا شخص ہوں۔ میں نے اپنے استاد سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جواب بھی مختلف تھا۔ آخرکار میں سمجھ گیا کہ لوگ جب بھی کوئی غیر معمولی بات سنتے ہیں تو اسے خواب کہتے ہیں۔ میں اس لفظ کو اور جس سب کو یہ ترجمہ نہیں کرتا ہے ناپسند کرنے لگا۔ یہ کہہ کر درویش نے ذرا دیر توقف کیا، پھر جیسے اس نے کوئی ناگہانی آواز سنی ہو، پھر ایک عجیب ترین بات رونما ہوئی۔ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی کمر سیدھی کی اور آہستہ آہستہ بلا ارادہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس عرصے میں وہ میری جانب دیکھتا رہا۔ یوں تھا جیسے کسی طور پر اسے علم ہو گیا ہو کہ میں انہیں چوری چھپے دیکھ رہا ہوں۔ یوں تھا جیسے وہ چوبی دروازے کے آر پار دیکھ سکتا ہو۔ میرا دل دیوانگی سے دھڑکنے لگا۔ میں واپس بارچی خانے میں بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر معلوم نہ ہو سکا کہ کیسے بھاگوں۔ میرے بازو، میری ٹانگیں، میرا پورا بدن جم کر رہ گیا تھا دروازے کے پار، اور دروازے سے گزرتی شمس تبریز کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ دہشت زدہ جیسے کہ میں تھا، اس کے ساتھ مجھے اپنے جسم سے بے انتہا توانائی کا احساس ہوا۔ وہ قریب آیا، اپنا ہاتھ دروازے کے دستے پر رکھا، لیکن جب میں نے خیال کیا کہ اب وہ دروازہ کھول کر مجھے پکڑنے والا ہے، وہ رک گیا۔ میں اتنے قریب اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، مگر وہ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس نے اپنا ارادہ کیوں بدل دیا۔ ہم ناقابل برداشت حد تک وقت کے لیے منتظر رہے، پھر وہ واپس مڑا، دروازے سے دور ہٹا اور اس نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو میں نے خدا سے التجا کی وہ خواب دیکھنے کی میری صلاحیت واپس لے لے۔ ہر مرتبہ جب میرا اس سے سامنا ہو تو میں جان جاؤں کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ اس نے میری بات مان لی، اس نے وہ سب واپس لے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب خواب نہیں دیکھتا۔ شمس تبریز اب کھلی کھڑکی کے قریب کھڑے تھے۔ باہر ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی اور وہ متفکر انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بولے، خدا نے خواب دیکھنے کی میری صلاحیت واپس لے لی، لیکن اس محرومی کی تلافی کے لیے اس نے مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کی اجازت دے دی۔ میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ بابا زمان ان بے وقوفانہ باتوں کا یقین نہ کریں گے اور انہیں ڈانٹ دیں گے، جیسے کہ ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتے ہیں، مگر اس کی بجائے افندی نے احتراماً سر ہلایا اور بولے، آپ کوئی غیر معمولی آدمی لگتے ہیں، مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ در حقیقت مجھے امید تھی کہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ افندی نے الجھ کر پوچھا۔ تقریباً 40 برس سے میں ایک سرگرداں درویش رہا ہوں۔ میں قدرت کی حکمت میں ماہر ہوں۔ معاشرے کی حکمت اب بھی مجھ سے اجنبی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو میں کسی وحشی جانور کی طرح لڑ سکتا ہوں، مگر میں خود اب کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ میں آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ کے نام بتا سکتا ہوں، جنگلوں میں درختوں کی پہچان سکتا ہوں۔ خدا نے جن انسانوں کو اپنی صورت پر تخلیق کیا، انہیں کسی کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ شمس نے پھر کہا۔ افندی کے چراغ روشن کرنے کے دوران منتظر رہے، پھر انہوں نے اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک اصول کے مطابق آپ کائنات میں ہر کسی اور شے کے ذریعے خدا کو معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کسی مسجد، سائناگوگ یا چرچ میں محدود نہیں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے تو اس کی تلاش صرف ایک جگہ ہے، سچے عاشق کے دل میں۔ ایسا کوئی نہیں جو اس کو دیکھنے کے بعد زندہ رہا ہو، بالکل ایسا کوئی نہیں جو اسے دیکھنے کے بعد مر گیا ہو۔ جو کوئی اسے تلاش کر لے ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ مدھم ٹمٹماتی روشنی میں شمس تبریز سادہ قداور دکھائی دیے۔ ان کے بال بے ترتیب لہروں کی صورت میں ان کے شانوں پر آ گرے، لیکن علم کسی پرانے گلدان کی تہ میں پڑے کھاری سے پانی کی طرح ہے، یہاں تک کہ وہ کہیں بہنے لگے۔ برسوں سے میں خدا سے کسی ایسے رفیق کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اپنے اندر جمع علم اس کے ساتھ بانٹ سکوں۔ آخر کار مجھے سمرقند میں القاء ہوا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں اپنی تقدیر کی تکمیل کے لیے بغداد جاؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے رفیق کا نام
اور اس کا پتہ جانتے ہیں مجھے بتائیں، اگر اب نہیں تو بعد میں۔ باہر بہت رات اتر چکی تھی اور چاند کی کرنیں کھلی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ مجھے ادراک ہوا کہ کتنی دیر ہو چکی ہے۔ بورچی یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ لمحے بھر کو مجھے یہ قوانین توڑ کر خوشی ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھ سے کس قسم کا جواب چاہ رہے ہیں، افندی بڑبڑائے، لیکن اگر مجھے کسی معلومات کا انکشاف ہوتا تو میں جانتا کہ یہ مقررہ وقت پر ہو جائے گا۔ تب تک آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں، ہمیں مہمان نوازی کا شرف دیں۔ یہ سن کر سرگردہ درویش انکساری اور شکر گزاری سے بابا رحمان کی دست بوسی کے لیے جھک گیا۔ تبھی تھا کہ فندی نے وہ عجیب سوال پوچھے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنا علم کسی دوسرے کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حق کی کسی پیش قیمتی موتی کی طرح اپنی ہتھیلی میں تھامنا اور کسی خاص شخص کو پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن روحانی روشنی کے لیے کسی دوسرے کی شرح قلب کسی انسان کے لیے آسان کام نہیں۔ آپ خدا کے غضب کو پکار رہے ہیں، آپ اس کے بدلے کی کیا قیمت چکانے کو تیار ہیں؟ میں زندگی بھر کبھی وہ جواب نہ بھول پایا جو درویش نے دیا۔ اپنی بھویں چکاتے ہوئے اس نے مضبوطی سے کہا، میں اپنا سر پیش کرنے کو تیار ہوں۔ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد کپواہٹ محسوس کرتے ہوئے میں لڑکھڑا گیا۔ جب میں نے دوبارہ اپنی آنکھ زور سے جمائی تو مجھے افندی بھی اس جواب پر اس قدر بکھلائے ہوئے دکھائی دیے۔ شاید ہم نے آج کافی باتیں کر لی ہیں۔ بابا زمان نے گہری سانس بھری۔ آپ تھک چکے ہیں، میں ذرا نو مرید کو بلا لوں، وہ آپ کا بستر دکھائے گا، صاف چادر اور دودھ کا پیالہ پیش کرے گا۔ اب شمس تبریز دروازے کی طرف مڑے اور مجھے ہڈیوں تک محسوس ہوا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یوں جیسے وہ میرے پار اور میرے اندر جھانک رہے ہیں، میری روح کے گڑھوں اور چوٹیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان رازوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو میں خود پہ سے نہا ہیں۔ شاید وہ کالا جادو جانتے ہیں، یا ہاروت اور ماروت ان کی ترتیب کی تھی، بابل کے دو فرشتے جن کے خلاف قرآن نے ہمیں تنبیہ کی ہے، یا پھر کوئی مفوق الفطرت صلاحیتیں رکھتے ہیں جن کے پاس وہ دور دراز اور دیواروں کے پار دیکھ سکتے ہیں۔ بس صورت انہوں نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ نو مرید کو بلانے کی ضرورت نہیں، اپنی بلند ہوتی آواز میں انہوں نے کہا، مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ قریب ہے اور وہ ہماری باتیں سن چکا ہے۔ میں نے گہری سانس بھری اور اتنی اونچی آواز میں کہ وہ مردوں کو ان کی قبروں سے جگا دے۔ گھبراہٹ کے عالم میں اچھلا اور طریقی میں اپنا لینے کو بھاگا، لیکن وہاں ایک ناخوشگوار اتفاق میرا منتظر تھا۔ سو تم یہاں تھے، ننھے بدماش۔ اپنے ہاتھ میں جھاڑو تھامے ورچی میری طرف لگا۔ تم بڑی مشکل میں ہو بیٹے، بڑی مشکل میں۔ میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور آخری لمحے میں جھاڑو کے وار سے بچنے میں کامیاب رہا۔ ادھر آ جاؤ ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میرے پیچھے بھاگتا ہوا بورچی ہانپتے ہوئے چیخا، لیکن میں نہ رکا۔ اس کی بجائے میں کسی تیر کی تیزی سے باغ کی طرف لپکا۔ اپنی نگاہوں میں شمس سمریز کا چمکتا چہرہ لیے میں بھاگا اور بل کھاتے راستے پر بھاگتا رہا جو خانقاہ کو مرکزی سڑک سے ملاتا تھا۔ اچھا میں کافی دور نکل آیا تھا، پھر بھی میں خود کو بھاگنے سے روک نہ پایا۔ تیزی سے دھڑکتے دل اور خشک حلق کے ساتھ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ میرے گھٹنے جواب دے گئے اور مزید بھاگ نہ سکا۔ کہانی اب دوسرا رخ، پرت کے دوسرے منظر پر، پھر ماڈرن وقت میں، ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 21 مئی 2008۔ اگلی صبح جب جھگڑے کے لیے تیار ڈیوڈ گھر واپس لوٹا تو اسے ایلا اپنی گود میں کھلی دلکش کفر اور برابر میں دھرے وائن کے خالی گلاس کے ساتھ بستر پر ملی۔ دلکش کفر کا وہ مطالعہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کے کمبل ذرا اس کے اوپر کھینچ دیا۔ وہ آرام سے سوئی رہے، مگر وہ اپنا ارادہ بدل دیا۔ 10 منٹ بعد ایلا جاگ گئی۔ وہ باتھ روم میں شاور لینے کی آواز سن کر حیران نہ ہوئی۔ اس کا شوہر دوسری بیویوں سے فلرٹ کر سکتا تھا، بظاہر ان کے ساتھ رات بھی گزار سکتا تھا، مگر وہ صبح کا شاور اپنے باتھ روم کے سوا کہیں لینا پسند نہ کرتا تھا۔ ڈیوڈ فارغ ہوا، واپس کمرے میں آیا تو ایلا نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے، جو اسے اپنی غیر موجودگی کی کسی وضاحت سے بچا لیا۔ اس کے 1 گھنٹے سے کم وقت میں اس کا شوہر اور بچے دونوں گھر سے جا چکے تھے۔ ایلا کچن میں اکیلی تھی۔ زندگی لگتا تھا معمول کی ڈگر پر لوٹ آئی ہے۔ اس نے اپنی پسندیدہ کک بک کھولی اور کئی آپشن پر غور کرنے کے بعد ایک خاصا محنت طلب مینیو منتخب کیا اور ساری سپہر مصروف رکھتا۔ زعفران، ناریل، نارنجی کے ساتھ گھونگا مچھلی کا شوربہ، کھمبیوں اور تازہ جڑی بوٹیوں اور 5 طرح کے پنیر کے ساتھ پکیڈیا پاستا، سرکے اور بھنے ہوئے لہسن کے ساتھ روز میری بھری بچھڑے کی چامپیں، سبز لوبی اور گوبھی کا لائم کے ساتھ سلاد۔ پھر اس نے میٹھے کا فیصلہ کہ گرم چاکلیٹ سوفلے۔ ایلا کو کھانا پکانا پسند تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ عام لوازمات سے مزیدار کھانا بنانا نہ صرف مسرت بخش اور تسکین بخش بلکہ عجیب طور پر لذت بخش بھی تھا۔ لیکن اس سے بڑھ کر وہ کھانا پکانے
سے اس لیے بھی لطف اٹھاتی تھی کہ اس میں خاصی ماہر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوچیں اس دوران پرسکون ہو جاتی۔ اس کی زندگی میں باورچی خانہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ باہر کی دنیا کو پوری طرح نظر انداز کر سکتی تھی۔ وہ وقت کی روانی کو اپنے اندر روک سکتی تھی۔ اس نے تصور کیا کہ کچھ لوگوں کے لیے جنس بھی ایسا اثر رکھتی ہے، مگر اس کے لیے ہمیشہ دو لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ کھانا پکانے کے لیے کسی کو محض وقت، توجہ اور سبزیوں لوازمات سے بھرے تھیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹی وی پروگرام میں کھانا پکانے والے لوگ یوں بات کرتے ہیں جیسے کھانا پکانا انسپائریشن، قوت تخلیقی پن سے متعلق تھی۔ اس کا پسندیدہ لفظ تھا تجربہ کرنا۔ ایلا کو اس سے اتفاق نہیں تھا۔ کیوں نہ تجربے کرنے کو سائنسدانوں اور پرکاری کے فنکاروں کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کھانا پکانا بنیادی معلومات سیکھنے، ہدایات کی پیروی کرنے اور زمانوں کی دانائی کا احترام کرنے سے متعلق تھا۔ آپ کو بس یہ کرنا تھا کہ آپ جو روایات وقت کے ساتھ قائم ہیں انہیں استعمال کریں، ان پر تجربے نہ کریں۔ کھانا پکانے کی مہارت اور روایات اور رسومات سے آئی ہیں۔ یہ واضح تھا کہ جدید دور میں ایسی چیزوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ باورچی خانے میں روایتی بننے میں کوئی حرج نہ تھا۔ ایلا کو اپنی روزمرہ معلومات میں بہت خوشی دیتے تھے۔ ہر صبح کم و بیش ایک ہی وقت پر خاندان ناشتہ کرتا۔ ہفتے کے آخری دنوں میں وہ شاپنگ مال میں جاتے اور ہر مہینے کی پہلی اتوار کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ کھانا کھاتے۔ چونکہ ڈیوڈ کام کا رسیا تھا، اس کے پاس وقت کم ہوتا تھا۔ گھر میں ہر چیز کی انچارج ایلا تھی۔ حساب کتاب رکھنا، دیکھنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا، فرنیچر کی پوشش کروانا، سودا سلف لانا، بچوں کے شیڈول طے کرنا، ان کے ہوم ورک میں مدد کرنا، جمعرات کو فیون کوکنگ کلب جانا، جہاں کی ممبر مختلف ممالک کی کھانا پکانے کی ترکیبوں کو بہم ملاتے اور پھر انہیں زمانوں پرانی ترکیبوں کے نئے مسالوں اور اجزاء سے تازہ دم کرتے۔ ہر جمعے کو وہ گھنٹوں کسانوں کی مارکیٹ میں صرف کرتی، کسانوں سے اس کی پیداوار کے بارے میں باتیں کرتی، نامیاتی آڑو کے کم میٹھے جیم کے جار کا جائزہ لیتی اور کسی دوسرے کو خریدتے بتاتی کھمبیاں کیسے بہترین طریقے سے پکائی جاتی ہیں۔ جو کچھ اسے مل جاتا گھر واپسی کے راستے میں وہ ہول فوڈ مارکیٹ سے لے لیتی۔ پھر ہفتے کی شام ڈیوڈ اور ایلا کو کسی ریسٹورنٹ میں لے جاتے۔ اگر وہ زیادہ تھکے ہوئے یا پیے ہوئے نہ ہوتے، ان کا موڈ نہ ہوتا، ایک دوسرے سے وصل کرتے، مختصر بوسے اور نرمی سے جنبش سے، جس میں عشق کم اور درد مندی زیادہ تھی۔ جنس جو کبھی ان کا سب سے قابل بھروسہ رابطہ تھا، اب عرصہ ہوا اپنی کشش کھو چکا تھا۔ بعد کو آتے نے ایک دوسرے کے قریب آتے ہفتوں گزر جاتے۔ ایلا کو عجیب لگا، ایک دوسرے کی قربت ان کی زندگی میں کتنی اہم نہیں رہی تھی۔ واحد مسئلہ یہ تھا کہ ڈیوڈ نے جسمانی قربت اتنی نہیں چھوڑی تھی جتنی کہ ایلا سے جسمانی قربت۔ ایلا نے کبھی اس کے معاشقوں پر کھل کر جھگڑا نہیں کیا، حتیٰ کہ کبھی اپنے شکوک کا اظہار بھی نہیں کیا۔ کوئی سکینڈل تھے، نہ خجالت امیز اتفاقات، کچھ بھی ایسا نہیں جو زبان حرکت میں آتی۔ اس کے دوسری عورتوں پر، خاص کر اپنی نوجوان اسسٹنٹ کا جسمانی قربت کے اس کے پاس ثبوت تھے۔ اس کا شوہر معاملہ سے ہوشیاری اور خاموشی سے نمٹ لیتا، اگرچہ بے وفائی کی ایک بو ہوتی، ایلا یہ ضرور جانتی تھی۔ اگر وہ واقعات کا سلسلہ تھا تو ایلا نہیں بتا سکتی وہ پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا۔ کیا جسمانی قربت میں اس کی عدم دلچسپی کی وجہ اس کے شوہر کی بے وفائی تھی یا اس کے برعکس؟ لیکن پہلے ڈیوڈ نے اسے دھوکہ دیا تھا، نظر انداز کیا تھا، وہ جنسی خواہش کھو بیٹھی تھی۔ بس صورت نتیجہ ایک ہی تھا، اس کے درمیان ایک دھمک اور روشنی جو ان کی چاہت کی سطح پر تھی، شادی کے سمندر کو نامعلوم پانیوں سے گزرنے میں مدد دیتی تھی۔ حتیٰ کہ 3 بچے اور شادی کے 20 برسوں بعد بھی وہ دھمک اب موجود نہ رہی تھی۔ اگلے 3 گھنٹے اس کا ذہن سوچوں سے ابھرا، جبکہ اس کے ہاتھ بے چین اور حرکت میں تھے۔ اس نے ٹماٹر کاٹے، لہسن پیسا، پیاز کو ہلکا سا بھونا، ساس بنائی، نارنجی کے چھلکے کاٹے، گندم کی روٹی کے لیے آٹا گوندا۔ یہ آخری شے ڈیوڈ کی ماں کی اسے کی گئی سنہری نصیحت تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہوئے۔ تازہ پکی روٹی کی سوندھی مہک سے بڑھ کر کوئی شے مرد کو گھر کی یاد نہیں دلاتی۔ انہوں نے کہا، روٹی کبھی مت خریدو، اسے خود پکاؤ، یہ حیران کن کام کرے گی۔ ساری سپہر کام کرنے کے بعد ایلا نے اپنی رنگ نیپکن، خوشبودار شمعوں اور زرد اور نارنجی رنگوں والے گلدستے کے ساتھ عمدگی سے میز سجائی۔ پھول اس قدر شوخ رنگ تھے کہ مصنوعی لگتے تھے۔ آخری ٹچ کے لیے اس نے چمکتے دھمکتے نیپکن رنگز کا اضافہ کیا۔ مکمل ہونے کے بعد ڈائننگ ٹیبل سٹائلش ہوم میگزین کے میزوں سے مشابہ لگ رہا تھا۔ تھکی ہوئی مگر مطمئن ایلا نے مقامی خبروں کے لیے کچن کا ٹی وی آن کیا۔ ایک نوجوان تھراپسٹ کو اس کے اپارٹمنٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا۔ اسپتال میں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی۔ ہائی اسکول کے 4 طلبہ کو لوٹ مار کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور زمین پر منڈلاتے ہوئے خطرات سر ہلاتے خبریں دیکھتی رہی۔ عزیز اظہار کی خواہش اور حوصلے سے کم ترقی یافتہ علاقوں کا سفر کرتا تاکہ امریکہ کے شہروں میں محفوظ نہ رہے۔ ایلا کو بے حد تخیر خیز لگا کہ ایک ناقابل
پیش کوئی اور ناقابل نفوذ دنیا اس جیسے لوگوں کو واپس گھروں میں کھسکا سکتی تھی۔ شام 7:30 روبنسٹین خاندان کسی تصویر جیسی مکمل میز پر بیٹھا تھا۔ شمعیں چل رہی تھی، ڈائننگ روم کی فضاؤں کو مقدس بنا رہی تھی۔ باہر سے کوئی دیکھنے والا یہی فرض کرتا کہ وہ مکمل خاندان ہے۔ دھوئیں کے ان مرگولوں کی طرح دلکش فضا میں آہستہ آہستہ تحریر، حتیٰ کہ جینٹ کی عدم موجودگی بھی اس تصویر کو ماند نہ کر سکی۔ انہوں نے کھانا کھایا جس دوران لی اور ایوی اسکول کے واقعات کے بارے میں فضول بک بک کرتے رہے۔ کنگیوں سے ایلا نے ڈیوڈ کو گوبھی کے ٹکڑوں میں کانٹا جماتے اور آہستہ آہستہ چباتے دیکھا۔ اس کی نگاہ اس کے پتلے زرد اور موتی جیسے دانتوں پر تھی۔ وہ ذہن میں خوب شناسا تھا۔ اس نے تصور میں کسی عورت کو چوما تھا۔ کسی وجہ سے اس کے ذہنی تصور میں رکیب ڈیوڈ کی نوجوان سیکرٹری نہیں بلکہ سوسن سرانڈر جیسی فربا عورت تھی۔ تبھی تھا کہ اپنا ڈنر کرتے اور تصور میں اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت سے معاشقہ کرتے دیکھتے ایلا کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ خوفناک صلاحیت اور سکون کے ساتھ جان گئی تھی کہ اب اپنی ناتجربہ کاری اور بزدلی کے باوجود وہ ایک روز سب چھوڑ دے گی۔ اپنا کچن، اپنا کتا، اپنے بچے، اپنے ہمسائے، اپنے شوہر، اپنی کوکنگ بک، گھر میں بنائی گی روٹی کی ترکیبیں، وہ سیدھا اٹھ دنیا میں نکل جائے گی اور جہاں ہمہ وقت خطرناک چیزیں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ کتاب 40 رول آف لو 40 چرا